आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कुछ अहम खबरों के साथ। कुछ एक्सपर्ट से बात भी करूंगा, हमारे साथ जुड़ेंगे एडवोकेट राशिद रिजवी साहब। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हालात जो हैं वो मिडिल ईस्ट के बड़े कशीदा हो गए। हालांकि यूएई, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, तुर्की, ये सब ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने साफ साफ कहा है कि हम किसी भी तरह की जंग नहीं चाहते, किसी भी तरह की कशीदगी नहीं चाहते। बावजूद इसके जिस तरह से दखलंदाजी अमेरिका कर रहा है और फिर एक जंग को छिड़ रहा है, आखिर कौन है इसके पीछे? तकरीबन 38 मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि बातचीत बहुत करीब है, आखिरी मरहले में, बहुत जल्द सब कुछ तय हो जाएगा। अभी भी जब इतनी कशीदगी है तो ये बयान आया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बहुत जल्द बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा और कुछ चीजें तय हो जाएंगी। 4 पॉइंट पे मामले फंसे हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ईरान ने तो एक बात साफ कर दी है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ हमारा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर जो है एरिया है उसमें ये नहीं आता है, बल्कि ये हमारे एरिया में आता है, ओमान के एरिया में आता है। तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ हुर्मुज़ में अगर कोई दखलंदाजी करता है तो ये मुनासिब नहीं है और ये इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो ईरान ने एक चीज ये तय कर दी। दूसरी चीज ये कि ईरान ने कहा कि जो हमारा इनरिच यूरेनियम है वो हम न तो रूस को देंगे, न अमेरिका को देंगे, न चीन को देंगे, न पाकिस्तान को, किसी को भी हम ये एनरिच यूरेनियम नहीं देंगे। लेकिन हाँ, ईरान ने ये जरूर कहा कि हमारा जो एनरिच यूरेनियम है उसे हम डिस्ट्रॉय जरूर कर सकते हैं, उसे हम जो है धीरे धीरे खत्म कर देंगे। ये जरूर यकीन दहानी कराए। हालांकि इस पे कितना अमल होगा कह पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट आ रही है। अब इन तमाम चीजों को लेकर के अमेरिका भी कह रहा है कि ईरान ने हमारी बहुत सारी बातें मान ली हैं, लेकिन सवाल यह है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के क्या अमेरिका बात मानेगा, या ये जो ईरान ने शर्तें रखी हैं क्या वो मानेगा? अच्छा, अमेरिका क्या कह रहा है? एआईए जो है एजेंसी, वो उसको इतनी परमिशन हो कि कभी भी जांच करे। तो ईरान तो पहले से भी इसके लिए तैयार था। ईरान जब बार बार ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे, हम परमाणु बम नहीं बना रहे और हमारे यहाँ तो बाकायदा इस पे फतवा है, तो फिर बार बार इस चीज को दोहराना, बार बार इस चीज पे ईरान को घेरना, क्या ये मुनासिब है? फिर ईरान ने कहा कि भाई हमारे जो फ्रीज पैसे हैं वो हमें वापस किए जाएं, लेकिन उस पे अभी तक किसी पॉजिटिव जवाब व्हाइट हाउस से नहीं आया। तो कुल मिलाकर के अब आप देखिए कि अपाचे हेलीकॉप्टर पे जो अटैक हुआ, अब ईरान ने हमला किया है, या अभी एक खबर और आ रही है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि इसकी तस्दीक तो ईरान करेगा या इसकी तस्दीक अमेरिका करेगा। लेकिन खबर ये आ रही है कि मोसाद ने दरअसल अमरीकी अपाचे पर अटैक किया है। तो क्या ये सही है? अगर ये सही है तो इसका मतलब ये कि इजराइल जो चाहता है कि हम जंग करें, या जंग हो अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो क्या ये साजिश का हिस्सा है? मैं कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसका जवाब फिर मैं कह रहा हूं या तो ईरान देगा या तो अमेरिका देगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने रात में बड़े हमले कर दिए, तकरीबन 4 इलाकों पे बड़े हमले अमेरिका की तरफ से किए गए, जिसमें किश्म शामिल है, स्फियान शामिल है और कई और जो है वो शामिल है इसमें। इसके अलावा आप देखिए अब जवाबी कार्रवाई में हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमला जो है वो ईरान ने किया। ईरान ने जॉर्डन में हमला किया, बहरीन में किया, कुवैत में किया, यानी जहां जहां अमरीकी बेस है वहां पर किया। लेकिन ईरान ने हम देख रहे हैं कि हमला जो इजराइल है उस पे नहीं किया, लेकिन हिजबुल्लाह ने 14 अटैक किए, ऐसा दावा खुद हिजबुल्लाह ने किया है। तो कुल मिलाकर के ये मौजूदा सूरत हाल है। अभी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो ये खबर आ रही है कि ईरान और अमेरिका दोनों इस बात पे रजामंद हो गए हैं कि अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर दी, क्योंकि सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिकी हमले के बाद ये साफ कह दिया था कि ये जो हम पे हमला हुआ है या हम पे जंग थोपी गई है, हम इसका जवाब देंगे, हम इसका बदला लेंगे। और वो जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से कर दी गई है। तो ये इस वक्त की जो सूरत हाल है। लेकिन
سب کی سانسیں تھم جاتی ہیں. جب اس طرح کی جنگ شروع ہوتی ہے تو مڈل ایسٹ میں سب کی سانسیں رک جاتی ہیں کہ آخر یہ کیا ہونے والا ہے. کیا کوئی بڑی جنگ شروع ہو جائے گی؟ اور اگر بڑی جنگ شروع ہوگی تو کتنا کرائسس ہوگا. آپ سوچئے صرف اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی کرائسس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اب اگر باب المندب ریڈ سی بھی بند ہو جاتا ہے تو یہ اور زیادہ ہی کرائسس ہو جائے گی. اب ایسے میں آپ دیکھیے کہ اگر بڑی جنگ مڈل ایسٹ میں چھڑتی ہے، امریکہ اور ایران آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بات چیت کے راستے بند ہو جاتے ہیں، تو یقیناً یہ پوری دنیا کے لیے مشکل ہو جائے گی. اور ریڈ سی جو ہے جو باب المندب ہے وہاں سے تو کئی ملکوں میں 50% تک تیل اور گیس سپلائی ہوتی ہے. اگر باب المندب بند ہوا، ابھی تو انصار اللہ لاہوتی نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے لیے اسے بند کر رہے ہیں، لیکن اگر جنگ چھڑتی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ سب کے لیے یہ بند ہو سکتا ہے. پھر یہیں سے انٹرنیٹ سپلائی لائن بھی گزرتی اسٹریٹ آف ہرمز سے، اس پر بھی ایران کی نظر ہے، جیسا کہ کئی بار اس کا ذکر آیا. تو ایران نے اس پر بھی اپنے قبضے والی بات کہی کہ بھئی یہ ہمارے ایریا سے جا رہا ہے تو اس پر ہمارا قبضہ ہے. اور کئی بار دھمکی بھی آئی، جیسے اسٹریٹ آف ہرمز کے بند کرنے کی جب بات ہوتی تھی کوئی اس پہ یقین نہیں کرتا تھا. لیکن ایران نے آج دکھایا کہ سب سے بڑی طاقت، ایران تو کہہ رہا ہے یہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ تو ہمارا پرمانو بم ہے، یہ ایران کہہ رہا ہے. اب سوچئے اگر یہاں پہ انٹرنیٹ کیبل بھی وہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی، بہت زیادہ پرابلم آ جائے گی. تو بہرحال کل ملا کر کے ابھی بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے حالات اچھے نہیں ہیں. اب دیکھیے اسرائیل جو ہے وہاں پہ ہنگامی میٹنگ چل رہی ہے، وہاں اب کیا اگلا قدم ہوگا، کس طرح کا ہوگا، کیونکہ حزب اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو اسرائیلی ٹینکر ہیں، جو بختر بم گاڑیاں ہیں اور ان کے جو اڈے ہیں وہاں پہ انہوں نے 14 اٹیک کیے ہیں، ایسا کہا جا رہا ہے. بہرحال جنگ جو ہے وہ اس وقت چڑی ہوئی ہے. جنگ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کے ایک گیٹ اپ میں ہر روز ایک خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، خطرہ بن جاتا ہے. جب یہ خبر آتی ہے کہ نہیں بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت کسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے، تب تو تھوڑا سے سکون ہوتا ہے کہ چلیے، کیونکہ امریکہ پر بھی بہت دباؤ ہے. ڈونالڈ ٹرمپ پر نہ صرف یہ کہ دنیا کا انٹرنیشنلی دباؤ ہے بلکہ امریکہ کے اندر بھی امریکہ اور ڈونالڈ ٹرمپ پہ کافی دباؤ ہے. مڈ ٹرم کا چناؤ ہونا ہے اور امریکہ نہیں چاہتا. اب یہ خبر دیکھیے تمام چل رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، 2 حصوں میں. اب سوچئے اگر اس طرح کی صورت بنتی ہے خاص طور سے جنگ کو لے کر کے، تو اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اس کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ پہ ہوگی. سارا جو کچھ ہے وہ ڈونالڈ ٹرمپ پہ جائے گا. پھر ڈونالڈ ٹرمپ دیکھیے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ابھی بھارتی جو جہاز تھا اس پہ انہوں نے حملہ کر دیا، بمشکل تمام 24 جو بھارتی تھے ان کو وہاں سے نکالا گیا. لیکن کیوں حملہ کیا، کس لیے حملہ کیا، یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس کا جواب کم از کم امریکہ کو دینا چاہیے اور سرکار کو بھی سوال کرنا چاہیے کہ آخر کیوں بھارتی جہاز پر حملہ کیا گیا. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اس وقت کی جو موجودہ اس وقت کی وہاں پہ جو حالات ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اب ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ایڈوکیٹ راشد رضوی صاحب، اور ان سے ہم بات چیت کریں گے اور ان کے ریئیکشن لیں گے. تو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دیکھیے سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، ماہر تعلیم، ماہر قانون اور مڈل ایسٹ پہ ایک ریسرچر کی حیثیت رکھنے والے ایڈوکیٹ راشد رضوی صاحب. میں ان کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. راشد صاحب، جس طرح کے حالات رات ہم لوگ جب لائیو کر رہے تھے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی اٹیک، اس طرح کی خبریں آ رہی تھی، اور وہی ہوا کہ امریکہ نے کچھ جگہوں پہ بڑے اٹیک کیے ہیں، ایران نے بھی پلٹ وار کیا. لیکن اب خبر ہے کہ دونوں میں پھر سہمتی بنی ہے، ایک دوسرے پہ اٹیک نہیں کریں گے. لیکن اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ بار بار اس طرح کی چیزیں کیوں سامنے آتی ہیں رشید صاحب؟ دیکھیے ممتاز بھائی، امریکہ اپنے آپ کو کہتا ہے سپر پاور ہے، اور انہوں نے اس کا اتنا بہترین ہیلی کاپٹر گرا دیا ایران نے.
اس کے بعد اگر امریکہ نہیں کرے گا تو لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھیں گے ایک ایسا سپر پاور ہے کہ ایران جیسے دیش جس کو مار دے رہا ہے یہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. اور ایران نے بھی یہ مان کے رکھا ہوا ہے کہ جب تم اٹیک کرو گے ہم اس کا جواب دیں گے. تو اس کا جواب وہ کہاں دے گا؟ امریکہ تک کی اس کے بعد رینج ہے نہیں. تو مڈل ایسٹ میں جتنے اس کی ایئر بیسز ہیں ایران اسی پہ اٹیک کرتا ہے. وہیں پہ جو اس کو ڈسٹرائے کرنا ہوتا ہے ڈسٹرائے کر دیتا ہے. اور جتنے بھی اٹیک کیے ہیں اس نے ابھی تک اس میں لگ بھگ ہر اٹیک پر کچھ بڑا ہی نقصان ہوتا ہے امریکہ کا. تو وہ تو کل بات ہم لوگ کی ہو رہی تھی. کل ہم نے یہی کہا تھا آپ سے کہ جنگ نہیں ہوگی. یہ چھوٹ پٹ گھٹنائیں ہوتی رہیں گی, جنگ نہیں ہوگی. کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ وہ جس جنگ میں آ کے پھنس گیا ہے وہاں سے اس کو نکلنا مشکل ہے. وہ اور اس میں لگنا نہیں چاہتا. اور رہی بات کہ سمجھوتا ہو جائے گا, ڈیل ہو جائے گی, تو یہ بھی ابھی سمبھو نہیں. امریکہ ٹائم بائی کر رہا ہے, اس کو لٹکا کے رکھے ہوئے ہے اور پوری طریقے سے وہ سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو زمین قبضہ کرنے کے لیے, لبنان کے لیے. جب دہیا پہ مارا تھا تو ایران نے منع کیا تھا کہ دہیا پہ اٹیک کرو گے تو پھر ہم تم پہ اٹیک کر دیں گے, لبنان پہ اٹیک کرو گے تم پہ اٹیک کر دیں گے. تو دہیا پہ جو کہ حزب اللہ کا کاریالیہ بھی ہے, حزب اللہ کے بہت سارے پداداری اور لبنان کے اس دہیا ایریا میں رہتے ہیں. تو جب دہیا پہ اٹیک کیا اسرائیل نے تو ایران نے پلٹ وار کیا اسرائیل کے اوپر اور قریب پہلے راؤنڈ میں 20-22 میزائل مارا اس نے. پھر اس کے بعد اسرائیل نے پلٹ وار کیا تو پھر ایران نے لگ بھگ 28 سے 30 میزائل مار دیا فوراً. پھر امریکہ بیچ میں آیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو اسٹرکٹلی منع کیا. تو اب وہ دہیا سے کنورٹ ہو کر کے ڈائیورٹ ہو کے پہنچ گیا ٹائر. اب وہ ٹائر میں بم بازی کر رہے ہیں, وہاں کارپیٹ بامبنگ کر رہے ہیں. تو ایران چاہتا تھا کہ دہیا پہ اٹیک نہ ہو. دہیا پہ اٹیک بند ہو گیا, ایران بیٹھ گیا. اگر دہیا پہ دوبارہ اٹیک ہوتا تو پھر ایران ان کے اوپر اٹیک کرتا. تو ابھی وہاں پہ بھی کوئی جنگ کی لائن نہیں بن رہی ہے. اگر دہیا پہ اٹیک کنٹینیو کرتے گا اسرائیل تو ایک جنگ کا آپشن کھل جاتا ہے, اور جو اسرائیل خود نہیں چاہتا ہے. کل اسرائیل کی میٹنگ تھی اور اسرائیل کی جو ان کی کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں صاف صاف کہا گیا کہ کیا ہم بغیر امریکہ کے ایران سے لڑ سکتے ہیں, کیا ہم کو ایران کے خلاف فرنٹ کھول دینا چاہیے بنا امریکہ کے سمرتھن کے. تو ان کے جو آرمی جنرل بلائے گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لڑ سکتے ہیں لیکن کچھ دن بنا امریکہ کے سمرتھن کے ہم لمبی جنگ نہیں کھینچ سکتے. ہم جیسے ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ ایک ہفتہ سے زیادہ اسرائیل ٹک نہیں پائے گا, اور بات یہی ہوئی. 10 دن انہوں نے کہا, ہفتے سے 10 دن تک ہم بہت زیادہ ایران سے لڑ سکتے ہیں اگر امریکہ کا سمرتھن نہیں ہوتا ہے تب. تو ممتاز بھائی جنگ کے آثار ادھر بھی نہیں بن رہے, جنگ کے آثار ادھر بھی نہیں بن رہے. لیکن نیتن یاہو کے چناؤ تک ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کھینچنا چاہیں گے. پہلی چیز یہ ہوگی. دوسری چیز تاکہ اس میں ہم وہی بتا دیں کہ اس میں جو مدعا نیوکلیئر کا ہے, نیوکلیئر کے اوپر ان کو کنڈیشن لگا کے چھوڑنے کو تو تیار ہے امریکہ, لیکن اگر نیوکلیئر کے اوپر اس نے ابھی چھوڑ دیا تو پھر نیتن یاہو چناؤ ہار رہے ہیں. اور نیتن یاہو کی یہ ضد ہے, امریکہ کو اسرائیل کی یہ ضد ہے کہ اس سے سارا جو انویسٹ یورینیم ہے وہ لے لیا جائے, جو 60% انہوں نے انویسٹ کر لیا ہے. تو اگر وہ لے لیتے ہیں واپس, جو کہ ایران دینے والا نہیں ہے, تو جب ایران دے گا نہیں تو سمجھوتا ہوگا نہیں. اور اسی بیچ میں جو چناؤ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا کہ سہمتی ہو گئی, سب کچھ کلیئر ہو گیا, لیکن یہ یورینیم نہیں لے پائے, تو آپ یہ دیکھیے گا ان کے چناؤ پر اس کا اثر پڑے گا. ممتاز بھائی جی بالکل. تو بہرحال یہ اس وقت کی صورتحال ہے, اور یہ پھر ہم ایڈوکیٹ راشد رضوی بات کریں گے. فی الحال جو ہے ہم اجازت چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر ہم وقت کی کمی ہے اس وجہ سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم ایڈوکیٹ راشد رضوی صاحب آپ سے جڑیں گے اور آپ سے بات چیت کریں گے. تو ہمیں دیجیے اجازت. بہت بہت شکریہ.